अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे बैठने और जमा होने को कबूल फरमाए और इस तरह दीनी मजलिसों में अल्लाह ताला हमें शरीक होते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ की बड़ी अहमियत है। बंदा या बंदी जब तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं गुनाहों से बचे रहते हैं। दुरूद शरीफ की बड़ी अहमियत है। जब तक कोई अल्लाह की बंदी दुरूद शरीफ पढ़ती रहती है झूठ से, धोखे से, ताने से, गीबत से, फजूल बात से, फजूल काम से बची रहती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जहाँ एक तरफ नेकियां मिलती है वहीं दूसरी तरफ गुनाह भी मुआफ़ होते रहते हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह 40 इनाम अता फरमाते हैं, 10 रहमतें अता फरमाते हैं, 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। अब हमें तो नेकियों की भी ज़रूरत, हमें अल्लाह की रहमतों की भी ज़रूरत, हमारे आखिरत में दर्जे बुलंद हो जाए इसकी भी हमें ज़रूरत और हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाए इसकी भी हमें ज़रूरत। कितना मुबारक अमल, कितना जामे अमल, कितना ज़बरदस्त अमल, कितना कीमती अमल, कितना आसान अमल। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह के भी महबूब, अल्लाह के नबी के भी महबूब। न वक्त लगता है, न कोई तकलीफ़ होती है, न कोई दिक्कत होती है। क्या बेहतर हो कि हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तरो ताज़ा रहे। जिसकी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तरो ताज़ा रहेगी वो इंशाअल्लाह हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में एक दरवाज़ा ज़ाकिरीन के लिए, जो ज़्यादा ज़िक्र करने वाले होंगे वो उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुरान जिसको कामयाबी कहता है वो ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो। दुनिया में कामयाबी नाकामी चलती रहती है।
5ویں کلاس میں کوئی کامیاب ہو گیا، 6ٹھی کلاس میں کوئی فیل ہو گیا، 7ویں کلاس میں کوئی پاس ہو گیا، 10ویں کلاس میں کوئی فیل ہو گیا۔ تو یہاں کامیابی اور ناکامی چلتی رہتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں خوشی اور غم بھی چلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے۔ اس عاجز کی ایک بات بہت اچھی طریقے پر یاد رکھ لینا، اس دنیا میں ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی اور ہمیشہ غم بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر وقت دن نہیں ہوتا، ہر وقت رات نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر وقت خوشی بھی نہیں ہوتی، ہر وقت غم بھی نہیں ہوتا۔ دن آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہاں پر رات اور دن چلتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں خوشی اور غم بھی چلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ خوشی کے موقع پر شکر کرے، غمی کے موقع پر صبر کرے، کیونکہ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ دو پر ہے جس سے انسان اپنے اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے، وہ ہے خوشی، صبر اور شکر۔ کوئی آسان عمل، آسان فارمولا جس سے صبر کرنا بھی سیکھ لے، شکر کرنا بھی سیکھ لے۔ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہم سے زیادہ جو پریشان ہے، ہم سے زیادہ جو حالات میں ہے، ہم سے زیادہ جو تکلیفوں میں ہے، اور ان کو دیکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، مالداروں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ ایک عورت ہے، اس کی سہیلی ہے، وہ غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ رہتی ہے۔ جب وہ دیکھے گی کہ میرے کپڑے اس کے کپڑے سے اچھے ہیں، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے، ہمارے یہاں سواری ان کی سواری سے اچھی ہے، ہمارے شوہر کا بزنس ان کے بزنس سے اچھا ہے، تو جب وہ اپنے سے نیچے والے کو یعنی غریبوں کے ساتھ رہے گی نا، تو اس کو پتا چلے گا میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں، میں بہاروں میں ہوں۔ اور اگر اپنے سے اوپر والے اسٹیٹس والوں کے ساتھ رہے گی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر ناشکری ہوگی۔ آواز نہیں جا رہی؟ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ جب ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ ایک بات بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا، خدا کے دربار میں انسان کو جو ترقی ملتی ہے وہ نعمتوں پر شکر کرنے سے اور مصیبتوں پر صبر کرنے سے ملتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو شکر کرنا بھی جانتے ہیں، صبر کرنا بھی جانتے ہیں، شکر اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوتے۔ ویسے بھی میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ وہ میرا رب ہے، ہمارے ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کرتا ہے۔ وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے۔ آج کل دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہے، تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، عجیب عجیب قسم کی تکلیفیں ہیں، ایسی تکلیفیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسی بیماریاں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسی غربت جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔
میں ایک مرتبہ سورت میں ایک فٹ پاتھ کے پاس سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس کے پاس تکیہ کوئی نہیں. اس نے اپنے جوتے اتارے، اسی کو تکیہ بنایا اور اس پر سو گیا. جب اس رات میں اپنے بستر پر گیا اور میں نے اپنے تکیے پر سر رکھا، اس وقت احساس ہوا کہ میرے رب واقعتاً تکیہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک 7 سال کا بچہ ہے، ماں باپ اس کے نظر نہیں آ رہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، چھت نہیں، نرم بستر نہیں. بیچارہ فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہیں سوتا ہے، اور تکیہ کوئی نہیں، چپل کو تکیہ بنا کر اسی پر سو جاتا ہے. اس وقت جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اس وقت احساس ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے ایک گاؤں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا بیان کے لیے، ایک شہر میں. وہاں گیا، بیان وغیرہ ہوا. بستی والے لوگ بہت پریشان، پورا مجمع. تھوڑی سی دعا ہوئی، لوگ بہت روئے، اللہ کے سامنے بہت تڑپے. معلوم کیا کیا بات ہے، کیا حادثہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا، کیا ایسا مسئلہ پیش آیا کہ پورا گاؤں پریشان ہے. سب رو رہے ہیں، سب تڑپ رہے ہیں، سب افسوس کر رہے ہیں. کہا مولانا ہمارے گاؤں میں ایک مفتی صاحب ہے، ان کی عمر 32 سال ہے، 32 ایئرس. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مفتی صاحب کا مدرسہ بھی چلتا ہے. وہ کسی وجہ سے ساؤتھ افریقہ گئے ہوئے تھے اور یہاں ان کی اہلیہ بچوں کو لے کر رہتی تھی، اور اس کی عمر تھی 30 سال. بڑی خدمت گزار تھی، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے کپڑے بھی دھو دیا کرتی تھی اور ان کا کھانا بھی خود بنا کے بھیج دیا کرتی تھی. بڑی خدمت گزار تھی. اللہ کی شان، ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی، طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. اس نے بستی والوں سے بتایا کہ دیکھو مجھے ایک تکلیف ہو رہی ہے. تو گاؤں والوں نے کہا کہ ایام حمل میں تو تکلیف ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن یہ عورت تھی، اس کو 3 بچے پہلے تھے، اس کو پتا تھا یہ تکلیف جو ہے یہ حمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تکلیف کسی اور وجہ سے ہے. چونکہ حمل کی تکلیف تو پہلے بھی 3 مرتبہ وہ اٹھا چکی تھی، اس لیے اس کو پتا تھا یہ تکلیف کسی اور وجہ سے مجھے ہو رہی ہے. خیر، اللہ کی شان، شام کا وقت تھا، وہ وقت گزر گیا، رات کا وقت تھا. یہ 30 سال کی جوان عورت، تکلیف بڑھتی چلی گئی. اس کے دل میں ایسا خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میری آخری گھڑیاں ہو، میرے آخری لمحے ہو، اور شاید میرے دنیا سے جانے کا وقت ہو. جیسے ہی دل میں خیال آیا تو ایک 12 سال کی بیٹی، 8 سال کا بیٹا، ایک 5 سال کی بیٹی، فوراً اس نے دودھ گرم کیا، بسکٹ وغیرہ تیار کیے، اپنے بچوں کو دسترخوان پر بٹھایا، سب کو کھانا کھلایا، پیار کیا اپنے بچوں سے اور سب کو سلا دیا. کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے بچے جھاگ رہے ہو، ان کے ابو بھی یہاں نہیں ہے، کہیں میرا انتقال ہو جائے تو یہ ان کے لیے کئی بات برداشت سے باہر نہ ہو جائے. ایک مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. فرماتے کہ جب بچے سو گئے، اس عورت کو تکلیف زیادہ ہوئی، یہ بھی بستر پہ آ کے لیٹ گئی. اللہ کی شان، 4-5 منٹ گزرنی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو بستی والے سب افسوس کرنے لگے، رونے لگے کہ بیچارے 3 بچے اپنی ماں سے مل کے، ماں کی گود میں کھیل کے، ماں کی آغوش میں رہ کے ابھی تو سوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ صبح اٹھیں گے تو ہماری ماں ہمیں ملے گی نہیں. وہاں مفتی صاحب پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے. معلوم کیا، کہا 2 دن تک تو کوئی فلائٹ نہیں ہے، میں تیسرے دن آؤں گا، اجازت دیتا ہوں میری اہلیہ کو دفن کر دیا جائے لیکن میرے بچوں کا دھیان رکھا جائے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وقت گزرتا گیا. ایک ساتھی نے مجھے بتایا، میرے دوست نے، مولانا 4:30 بجے صبح مفتی صاحب کا فون آیا مجھے اور کہا کہ ابھی آپ جاؤ اور میرے بچے سے میری بات کراؤ.
میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے بچے اٹھ جائیں گے، بہت روئیں گے، ابھی غسل دینے والوں نے غسل دیا ہے، آپ کی اہلیہ کو کفن پہنا دیا ہے، جنازے میں رکھ دیا ہے، یہ بچے اگر ابھی اٹھ جائیں گے 4:30 بجے تاب نہ لا سکیں گے، صبح میں 7 بجے ان کا جنازہ ہے۔ آپ مفتی صاحب نے کہا نا، میں نے بہت برداشت کیا، پلیز آپ کی مہربانی ہوگی، آپ میرے بچے سے میری بات کرا دیں۔ بولے میں اٹھ گیا مولانا، 8 سال کا ان کا بیٹا، میں نے اس کو اٹھایا۔ اتنی رات کو وہ اٹھ کر بے چین ہوا، اتنی رات کو مجھے کیوں اٹھا رہے؟ میں نے کہا بیٹا تیرے ابو تیرے سے بات کرنا چاہتے۔ اس کی نظر فوراً امی کے بستر پر پڑی، تو ماں تو تھی نہیں بستر پہ، تو اس نے فوراً مجھ سے سوال پوچھا کہ بھائی میری اماں کہاں چلی گئی؟ رات میں تو وہ یہاں سوئی تھی، اس نے ہمیں سلایا، میری ماں کہاں چلی گئی؟ بہت بچے کو سمجھایا، تسلی دی، اس کو تو پتہ نہیں چلا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب نے اس بچے کے ساتھ بات کی، بات کرنے کے بعد مجھے کہا کہ دیکھ بھائی یہ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کی اماں کی تو دفن گیری ہے، یہ اپنی اماں کو تو کبھی دیکھ نہیں سکیں گے، اب میرا دل چاہتا ہے انہیں بتا دیا جائے اور یہ تینوں کو لے جا کر اپنی ماں کے پاس بٹھا دیا جائے۔ ہم نے سمجھایا کہ مفتی صاحب یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، کہا کوئی بات نہیں، انہیں سمجھائے، تھوڑا سا اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لے تاکہ ان کا دل بڑا ہو جائے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ بستی کے بااثر لوگ آئے، بڑے لوگ آئے، اور تینوں کو پہلے سمجھایا کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ پھر کہا آپ کی اماں کا انتقال ہو گیا، تو کہا ہماری اماں تو اچھی تھی، اچھی بھلی تھی، رات میں ہمیں بڑا پیار کیا، ہمیں ناشتہ کھلایا اور ہمیں بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، کیا ہو گیا ہماری اماں کو ایسا؟ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک انتقال ہو گیا۔ دونوں بیٹیوں کو، ایک بیٹے کو سمجھایا اور اپنی ماں کا جہاں جنازہ رکھا تھا وہاں لے گئے۔ بچے تو بہت رونے لگے، افسوس کرنے لگے، تڑپنے لگے۔ خیر وقت گزرتا گیا، مولانا صبح میں 7 بجے کا وقت ہو گیا۔ اب جنازہ اٹھانے کی تیاری، جنازہ اٹھانے گئے تو مفتی صاحب کی ایک 12 سال کی بیٹی وہ آئی اور اس نے جنازے کا کندھا پکڑ لیا اور کہا میری ماں کو آپ مت لے جاؤ، ہمارے تو ابو بھی افریقہ میں ہیں، ہماری اماں بھی نہیں، ہم کہاں رہیں گے، ہمارے ابو بھی باہر ہیں، آپ ہماری اماں کو مت لے جاؤ۔ ریکویسٹ کرنے لگی، منت سماجت کرنے لگی، رونے لگی، بستی والوں کو سمجھانے لگی، لیکن کرتے تو کیا کرتے مولانا، وقت آ گیا تھا، دفن گیری کا وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے، جنازے کی نماز کی تیاری تھی۔ بڑی محبت سے بچی کو سمجھایا، وہ رونے لگی، روتی روتی بیٹھ گئی۔ وہ 5 سال کی بچی بھی رونے لگی کہ میری اماں کو کہاں لے کے جا رہے آپ؟ بڑی مشکل سے سمجھایا، اس بچی کو بھی بٹھایا، خیر وہ تو چھوٹی تھی، سو گئی۔ ہم نے جنازہ اٹھایا اور اس کی ماں کی دفن گیری کے لیے لے گئے۔ راستے میں ان کا 8 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے، بالکل جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دفن گیری ہو گئی، بچے روئے تڑپے، پورے گاؤں میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن گزر گئے۔ مفتی صاحب ساؤتھ افریقہ سے آئے، جب گاؤں میں آئے گاؤں والے لوگ جمع ہو گئے۔ مفتی صاحب نے آتے ہی پہلا سوال پوچھا میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا مفتی صاحب فکر نہ کریں، وہ اپنی نانی کے گھر پر ہے، بچے صحیح سلامت ہے اور آپ بہت ٹینشن نہ لیں۔ بولے نا پہلے آپ مجھے میرے بچوں کے پاس لے جاؤ۔ مفتی صاحب کو فوراً ان کے بچوں کے پاس لے جایا گیا۔ مفتی صاحب نے بچوں سے بڑا پیار کیا، بچے دیکھتے ہی اپنے ابو کے گلے سے لپٹ گئے اور کہنے لگے ابو ہماری اماں کہاں چلی گئی، ہماری اماں کہاں چلی گئی، ہماری اماں کہاں چلی گئی۔ مفتی صاحب نے دیکھا، بتایا کہ 3 دن سے آپ کے بچوں نے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا ہے، ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی ہے، موٹی ہو چکی ہے، 3 دنوں سے بچے سوتے نہیں ہیں، اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے مفتی صاحب کو بچے کو سنبھالا۔ یہ منظر دیکھ کر مولانا پورا گاؤں رونے لگا۔ اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں، ارے ہم کیا تکلیف میں ہیں، ہم تو بہاروں میں ہیں، ہم تو رحمتوں میں ہیں، ہم تو اللہ کی عطاؤں میں ہیں، جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ وقت گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کو ناراض کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت غفلت کے ساتھ وقت گزارنے کا نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے غمگین ہوتے ہیں، ابھی بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا جب بیان ختم ہوا، میں تو 5-6 دن کے بعد گیا تھا، مفتی صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا
میرے یہاں جو معاملہ پیش آیا، میں تو افریقہ میں تھا، آپ نے تو پوری داستان سنی ہوگی۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب میں نے پوری داستان سنی، دل میں درد بھی ہوا، میں نے آپ کی اہلیہ کے لیے دعا بھی کر دی، اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے۔ مجھے کہنے لگے مولانا میری 5 سال کی ایک بچی ہے چھوٹی سی، آپ اس کے لیے خاص دعا کرنا، اسے صبر نہیں آتا ہے، وہ ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی ہے، ماں کو یاد کر کے تڑپتی رہتی ہے۔ بات وہی ہے، 5 سال کی بچی ہو، اس کو تو ماں چاہیے، ابا تو تھوڑی دیر کے لیے مل جائے تو ٹھیک ہے، چھوٹی سی بچی کو ماں چاہیے۔ ابھی بھی بیچارے وہ 3 بچے اپنی ماں کے لیے تڑپ رہے، لیکن وقت آ گیا، ماں چلی گئی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، وقت آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ آتی نہیں، یہاں سے سب خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں کچھ ایسا کرو اللہ راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، خوشی میں بھی گزر جاتی ہے، غمی میں بھی گزر جاتی ہے، صحت میں بھی گزر جاتی ہے، بیماری کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے، کرائے کے مکان میں بھی گزر جاتی ہے، اونچے اونچے محلات میں بھی گزر جاتی ہے، مالداری میں بھی گزر جاتی ہے، غریبی میں بھی گزر جاتی ہے، آئی سی یو روم میں بھی گزر جاتی ہے، ہسپتال میں بھی گزر جاتی ہے، جیلوں میں بھی گزر جاتی ہے، سڑکوں میں بھی گزر جاتی ہے، یہ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیسے رہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں ہمیں کیا مقام ملا۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اصل تو آخرت ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ اتنا تفصیلی واقعہ جو ابھی میں قریب میں سن کے آیا، 1 مہینے پہلے کا تازہ واقعہ، آپ کو اس لیے سنایا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو چینج کریں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کی طرف آ جائے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے، کب ملک الموت آ جائے، کب میری اور آپ کی روح قبض کر لے، کب میں اور آپ دنیا سے چل بسے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی سنت طریقے سے دور ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچوں کے دلوں میں دنیا بھری ہوئی ہو اور ہمارے جانے کے بعد وہ ہمیں بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر والوں کی، اڑوس پڑوس والوں کی غیبتیں کرتے کرتے مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائے کہ آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہو۔ اس لیے ایسی زندگی گزارو اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، کوالٹی والی آپ کی نماز ہو۔ ارے نماز تو بڑی شاندار پڑھی جائے، بڑی جاندار پڑھی جائے، بڑی مزیدار پڑھی جائے، اللہ کے دھیان والی پڑھی جائے۔ نماز تو ایسی ہو، نماز کی تاثیر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز تو جاندار ہو، نماز ایسی کوالٹی والی پڑھے کہ وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے گناہ بھی کرے، نماز بھی پڑھے بد نظری بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر نماز صحیح ہوتی وہ نماز بے حیائی، برائی اور گناہ کے کاموں سے ضرور روک دیتی۔ ماشاءاللہ بیجاپور میں ایک اچھا ماحول ہے، مستورات نماز تو پڑھتی ہے، لیکن میری چاہت یہ اچھی نماز پڑھے، اطمینان والی نماز پڑھے، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، بڑی اطمینان والی، کوالٹی والی، اور نمازوں کے بعد اللہ سے ضرور دعا مانگ کر کے جائے، اللہ سے بھیک مانگ کر کے جائے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اگر نماز صحیح ہوگی زندگی صحیح ہو جائے گی، اگر نماز صحیح ہوگی زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، اگر نماز صحیح ہوگی تو زندگی بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی۔ فرمایا کہ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی،
جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے آج اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم چال چلاؤ نماز نہیں پڑھیں گے، صرف اٹھک بیٹھک نہیں کریں گے، ہم دنیا کے کوئی آدمی کے سامنے نہیں کھڑے ہیں، ہم خالق کے سامنے، مالک کے سامنے، پالنہار کے سامنے، ارحم الراحمین کے سامنے، وہ اللہ جو بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بڑا بادشاہ، بڑا شہنشاہ اور احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے، اس اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوں اور مجھے نماز ایسی پڑھنی ہے میرے اللہ کو پسند آئے، یہ نماز مجھے کام آئے۔ نماز بے جان نہیں پڑھنی، بے جان کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، جب نماز بے جان ہو وہ منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فرمایا نماز جاندار پڑھی جائے، نماز ایسی ہو کہ اس نماز کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اس لیے سب سے اہم محنت، سب سے بڑی محنت نماز کی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، پوری زندگی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں گزار دی۔ آخری بیرون کا سفر تھا زندگی کا، سارے اللہ والوں سے ملاقات کے لیے گئے، اکابرین سے، اور کہا کوئی خاص نصیحت فرما دے، کیا پتہ زندگی کا آخری سفر ہو، اب بڑھاپا بھی آ گیا ہے۔ سارے اللہ والوں نے متفقہ طور پہ ایک بات کہی، کہ منظور نماز صحیح کر کے آنا، نماز صحیح کر کے آنا۔ کہا حضرت پوری زندگی لگ گئی، ابھی بھی آپ یہ نصیحت کر رہے ہو نماز صحیح کر کے آنا؟ کہا ہاں منظور، نماز صحیح کر کے آنا یہ بنیادی چیز ہے، یہ صحیح ہوگی نا انشاءاللہ تیرے آخرت کے سارے مرحلے صحیح ہو جائیں گے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہوگی تو تیرا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بھی اصل محنت، بنیادی محنت نماز پر کرو انشاءاللہ۔ آج معاشرے میں بے حیائی زیادہ ہے، فحاشی زیادہ ہے، عریانیت زیادہ ہے، بد نظری زیادہ ہے، زنا وغیرہ کا ماحول زیادہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں زیادہ ہے، یہ سب نماز کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر نماز صحیح ہو جائے، نماز جاندار ہو جائے، نماز کوالٹی والی ہو جائے، نماز اللہ کے دھیان والی ہو جائے، ہماری جوان بہنیں بہت اچھی نماز پڑھنے لگے انشاءاللہ، اور نمازوں کے بعد 2-3 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، بھیک مانگ لے، اپنے مسائل اللہ سے حل کروانا شروع کرے، آپ یقین مانیں دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی آپ کی بن جائے گی، دنیا بھی قدموں میں آ جائے گی، آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اس ایک بات کی نیت کی جائے کہ انشاءاللہ ہم لوگ نماز کوالٹی والی پڑھیں گے۔ دوسری ایک بات ہے، آپ کے شوہر کی آپ خدمت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں۔ یوں فرمایا جس عورت سے اس کے شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کے شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، کہ اپنے شوہر کو دیکھ لو، اگر آپ کا شوہر خوش ہے تو آپ سے آپ کا اللہ بھی خوش ہے، اگر آپ کا شوہر ناراض ہے آپ سے آپ کا اللہ بھی ناراض ہے۔ کیا بہتر ہو ہمارا گھر جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہو، ہمارے گھر میں دینی ماحول ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کی قدردانی کرنے والے ہو، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہو۔ پہلے بھی بتایا تھا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، جب آپ کے شوہر گھر آ جائے نا، آپ ان کا اکرام کرو، آپ ان کا احترام کرو، آپ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، آپ فون کو، موبائل کو ایک طرف رکھ دو، آپ ان کے لیے تیار ہو کر کے رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی، یہ چیزیں آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی۔ آپ کے دل میں ایک سوال ہوگا، ہمارے شوہر گھر آتے ہیں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتے، ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، اجی ہم تو یہ سب کریں گے، کیا وہ یہ سب نہیں کریں گے؟ نہ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو، اور آپ کے شوہر کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، آپ اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کے شوہر کا دل جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اللہ سے کہہ دو نا، اللہ میرے شوہر گھر آتے ہیں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے، میں پورا
पूरा दिन उनका इंतज़ार करती हूँ, वो रात में आके मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। अल्लाह मेरे शोहर को इस बात की तौफीक दे कि वो मोबाइल घर में आकर न ले, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, मेरी तरफ तवज्जो करे, मुझसे कुछ बातें करे। शिकायत न करो, अल्लाह से बात करो। शिकायत करोगे आपका शोहर फंस जाएगा, बात करोगे आपके मसले हल होंगे, आपके घरों में बहारें आएगी। आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या दर्द है, अपने अल्लाह से कह दो। अल्लाह से बातें करना सीखो, अपने दिल की तार अल्लाह से जोड़ना सीखो, अल्लाह को मनाना सीखो, अल्लाह को राजी करना सीखो, अल्लाह से सुलह करना सीखो, अपने दिल की तार अल्लाह से जोड़ना सीखो, अल्लाह अल्लाह करना सीखो, कुरान शरीफ की तिलावत करना सीखो, अपने घर को आबाद करना सीखो, अपने शौहर की खिदमत करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को याद रखो, अपने घर को भी पाक साफ रखो, अपने दिल को भी पाक साफ रखो, अपने मोबाइल को भी पाक साफ रखो, काबिल रश्क जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो मौत का वक्त आए अल्लाह खुश हो, अल्लाह राजी हो। यूं फरमाया अगर मौत के वक्त अल्लाह खुश है तो मौत से बड़ा खुशी का कोई पैगाम नहीं, और अगर मौत के वक्त अल्लाह नाराज है तो मौत से ज्यादा गमगीन, मौत से ज्यादा खतरनाक, मौत से ज्यादा सख्त जहरीला कोई पैगाम नहीं। क्या आपके इलाके में बहुत सी वो औरतें नहीं जो आपके साथ मिलती थी, बातचीत करती थी, आपका उनके साथ उठना बैठना था, ऐसी दीनी मजलिसों में वो आपके साथ आती थी, शादी ब्याह में आपके साथ आती थी, आज वो चल बसी, दुनिया से चली गई और तनोमन मिट्टी के नीचे उनको दफन कर दिया गया। कब्र की पहली रात उन्होंने देखी, आज अपनी कब्र में वो सोई हुई है, आज उनके घर वाले उनको भूल गए, उनके बच्चे उनको भूल गए, बच्चे कारोबार में लग गए, फैमिली वाले घर के कामकाज में लग गए, और आज उनको याद करने वाला कोई नहीं, उन्हें इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं, उन्हें एक सुभान अल्लाह का सवाब पहुंचाने वाला कोई नहीं। कितनी वो औरतें हैं जो 50-50 साल से कब्रों में सोई हुई है, आज उनको याद करने वाला कोई नहीं। ये मतलबी दुनिया है, यहाँ से जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। वो क्या वक्त होगा, वो क्या घड़ी होगी, वो क्या रातें होगी, वो क्या दिन होंगे, वो क्या लम्हे होंगे जब मैं और आप भी कई सालों से कब्र में सोए पड़े होंगे। कब्र की तन्हाई, कब्र रोजाना पुकार के कहती है मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ। ये कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनती है। आज हमारे पास इख्तियार है, आज वक्त है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में अल्लाह ने हमें वक्त गुजारने के लिए नहीं भेजा है, जिंदगी बनाने के लिए भेजा है, आखिरत बनाने के लिए भेजा है। इस दुनिया में अल्लाह को मनाना है, इस दुनिया में अल्लाह को राजी करना है, इस दुनिया में अल्लाह से सुलह करनी है, इस दुनिया में अल्लाह से तार जोड़नी है। राजस्थान में एक शख्स मिले, कहने लगे मौलाना मेरे अम्मी एक गरीब औरत थी, मेरी माँ की बड़ी तमन्ना थी कि वो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करे। पैसे तो थे नहीं, लेकिन मेरी माँ दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा दुरूद शरीफ उसके विरदे ज़ुबान पर था, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती और कहती थी कि बेटा ये दुरूद शरीफ की बरकत से एक दिन आएगा अल्लाह मुझे सरकार के रोज़े पे ले जाएंगे। फिर कहने लगे मौलाना अल्लाह कब किसी की मेहनत को ज़ाय करता है, वो बड़ा कदरदान है। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते एक वक्त आया, अल्लाह की तरफ से हमारा बुलावा आया, मुझे भी मेरी माँ के साथ मदीना मुनव्वरा जाने की हाज़िरी नसीब हुई। एक ऐसा मामला पेश आया, अल्लाह ने मुझे भी बुलाया, मेरी अम्मा को भी बुलाया। मेरी अम्मा बड़ी शौक़ से गई मदीना मुनव्वरा। आप अंदाज़ा लगाए जो यहाँ इतनी दुरूद शरीफ पढ़ती हो, वो मदीना मुनव्वरा में किस मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी हो गई। मदीना मुनव्वरा तो फिर क्या कहने, मदीना मुनव्वरा में जन्नत का टुकड़ा है, एक जगह है वहाँ पर जन्नत का टुकड़ा है। शायर ने कहा मदीने में जन्नत है, जन्नत में मदीना नहीं। मदीना मुनव्वरा में तो जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन जन्नत में मदीना नहीं है। अल्लाह ताला हमें ले जाए वहाँ पर, बार बार ले जाए, अपने फजल से ले जाए, आफियत से ले जाए।
جب جنت کے ٹکڑے پر جاؤ تو ایک دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ پیارے اللہ، آپ کا وعدہ ہے ایک مرتبہ جو جنت میں آ جائے آپ اس کو دوبارہ کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجیں گے، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ رب کریم یہ پکی بات ہے، میں جنت کے ٹکڑے پہ آ چکا ہوں، اب جب وقت آئے تو مجھے جنت میں دخول اولی نصیب فرما دینا، جہنم میں کبھی بھی نہ بھیجنا۔ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ لے جائے تو ایک دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کی برکت سے مجھے حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا پیارے نبی علیہ السلام کے روزے پر حاضری ہو، سلام عرض کرنے کے لیے جائے، ظاہری بات ہے جب آپ ہمارا سلام سنیں گے تو کچھ اور باتیں کریں گے، وہ بھی سنیں گے پیارے نبی، ایسا تو نہیں کہ سلام سنیں گے اور بات نہیں سنیں گے۔ اللہ والوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جب پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پر حاضری ہو تو سلام عرض کریں اور یہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ گواہی دے دینا قیامت کے دن کہ میں کلمے والا تھا، انشاءاللہ سفارش ہو جائے گی۔ پھر وہاں پر پیارے نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ نیت کرے کہ اللہ تعالی ہمیں لے جائیں گے تو ہم یہ عمل کریں گے۔ اس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ایک غلہ بناؤ، اپنی طلب بتاؤ اللہ کو، ایک غلہ بناؤ۔ کبھی بیوی ڈال رہی ہو پیسے 10 روپے 20 روپے، اللہ فیملی کے ساتھ حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں، کبھی بچے سے ڈلوائے 5-10 روپے، کبھی ہم ڈال دیں 100-500 روپے۔ کیا بات ہے، یہ غلہ کیوں بنایا ہے؟ یہ غلہ اللہ کے گھر جانے کے لیے بنایا ہے، اپنی طلب بتا رہے ہیں اللہ کو۔ تھوڑی سی طلب بتاؤ گے، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جانا ہے نا سب کو مدینہ منورہ، اللہ تعالی ہم تمام کو بہت جلدی لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ تعالی ہمیں وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائی۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ کی امی کا انتقال کیسے ہوا؟ بولے میری ماں کا انتقال، وہ تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس کی روح تو ایسے قبض ہوئی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، ایسے اس کی روح قبض ہوئی۔ میں نے کہا اس وقت امی کیا کر رہے تھے؟ بولے لگاتار میری ماں کی زبان پر درود شریف تھا، وہ یہی پڑھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری ماں درود شریف پڑھتی 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 اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج وقت ہے، فضول بات سے بہتر ہے درود شریف پڑھا جائے، فضول کام سے بہتر ہے درود شریف پڑھا جائے، جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، تانے سے، کسی کا دل دکھانے سے بہتر ہے درود شریف پڑھا جائے۔ زندگی ایسی گزاری جائے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ آپ کی ساس کو، نہ آپ کی بہو کو، نہ آپ کی بھابھی کو، نہ آپ کی دیرانی کو، نہ آپ کی جیٹھانی کو، نہ آپ کی نڑند کو، نہ آپ کی اڑوس پڑوس کی عورتوں کو۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچے گی پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورت تھی۔ ایک مسئلہ تھا، بلی اس کے گھر میں آتی، اس کا دودھ پی جاتی، اس کو غصہ آیا، اس نے بلی کو پکڑ کے بند کر دیا، وہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ پیارے نبی نے فرمایا اس کی عبادتوں کے باوجود اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ کس کو ستایا؟ بھائی کی بیویوں کو نہیں، دیرانی جیٹھانی نرن ساس بہو کو نہیں، پڑوس کی عورتوں کو نہیں، انسان کو نہیں، شوہر کو نہیں، ایک جانور کو تکلیف پہنچائی، بلی کو۔ ساری عبادت ایک طرف رہ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلی گئی۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ایک طرف عبادت ہو دوسری طرف زبانی غلط ہو، مزاج کی سختی ہو، غصہ ہو، ہر وقت کسی کو جھڑکنا ہو،
جب دیکھو جب ساس بہو کو ڈانٹ رہی، تکلیف پہنچا رہی، فضول باتیں کر رہی، اور بہو ساس کے خلاف جا رہی، بھائی کی بیوی آپس میں لڑ رہی، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہی، رات میں سونے سے پہلے میاں بیوی غیبتیں کر کر کے اپنے گھروں کو جہنم کا گڑھا بنا رہے، اللہ کو ناراض کر رہے، غیبت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، اپنی پچھلی زندگی اور اس کی جو غلطیاں اور اس میں جو غفلت ہوئی اس سے توبہ کرو، کوشش کرو تہجد پڑھنے کی، اشراق، چاش، اوابین۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے کہ ہم کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ہم تھک بہت جاتے ہیں، آپ اشراق پڑھو، تھکن نہیں لگے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ الحمدللہ ابھی ہم راجستھان میں 40 دن جماعت میں جا کر آئے۔ اب وہاں تو تربیت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، تو سب کو خدمت کرنی ہوتی ہے، میری بھی خدمت کی باری آ گئی۔ صبح میں ناشتہ بنانا، ہم 3 لوگ، مجھے کہا امیر صاحب آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ ایک کام کرو، آپ مرچی کاٹ لو۔ میں نے کہا اللہ، ابھی مرچی کیسے کاٹیں گے، بڑا مسئلہ ہے۔ چھری ہاتھ میں لی، مرچیاں دھو لی، کاٹنے کے لیے بیٹھا، یاد آیا کہ اشراق پہ اللہ کی مدد ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا ایک کام کرے نا، ابھی تو فجر کی نماز ختم ہوئی ہے اور اشراق کا وقت ہو چکا ہے، نیچے بات چل رہی ہے، ابھی 5-10 منٹ ہو گئی اشراق کے وقت ہونے کو، تو ہم پہلے اشراق پڑھ لیتے، بعد میں بنائیں گے ناشتہ، 5-10 منٹ آگے پیچھے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ پڑھ لو، امیر صاحب آپ پڑھ لو اشراق، ہم بعد میں پڑھیں گے ناشتے کے بعد، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اپنا کھانا بنانا شروع کیا، کسی نے ٹماٹر کاٹے، پتہ نہیں کیا بنا رہے تھے۔ میں نے 4 رکعت پڑھ لی اشراق کی، مرچی کاٹنے کے لیے بیٹھا، ایک ہٹا کٹا آدمی آیا، مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا کیسے ہو؟ بولے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، سنا ہے آپ آئے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ سے ملاقات کر لوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مرچی کاٹ رہا ہوں۔ ارے مولانا آپ کہاں مرچی کاٹیں گے، ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، اور دیکھو نا مرچی میں کتنی تیز کاٹتا ہوں، اور اس نے مرچی لی اور ذرا دیر میں کر کے کاٹ دی 5 دن میں۔ اور میرے دونوں ساتھی کام کرتے رہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ کو پہلے ہی کہا تھا اشراق پہلے پڑھ لو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اشراق پڑھنے سے اللہ کی مدد، پورا دن اللہ اس کے کاموں میں مددگار ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں کی عورتیں اشراق پڑھ لے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر پورا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا، مزہ آئے گی، کاموں میں اللہ کی مدد ہوگی، غیبی نصرت ہوگی۔ وہ دونوں ساتھی دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے راحت کر دی۔ دوپہر میں بھی کھانا بنانے کی باری تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آئی، وہ سارا سامان گھر سے لایا اور مجھے کہا مولانا آپ کو صرف مجھ سے بات کرنی ہے، آپ کو کچھ کام نہیں کرنا، سارا کھانا میں بنا کے دوں گا۔ الحمدللہ اس نے پورا کھانا بنا دیا، اور رات کی دعوت آئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا خدمت کا۔ میں نے سوچا کہ اشراق روز پڑھے یا نہ پڑھے، خدمت کے دن تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ صرف دنیا کے کام میں مدد نہیں ہوتی ہے، دینی کام میں بھی مدد ہوتی ہے اشراق کے پڑھنے سے۔ تہجد پڑھ لو، آپ اللہ کے، اللہ آپ کے، زندگی گزارنے کی مزہ۔ ہمارے یہاں ایک جگہ ہے واپی، وہاں سے مجھے ایک مستورات کا فون آیا، مولانا صاحب ایک تکلیف ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں۔ میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے، میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ بولے اچھا آپ عامل نہیں ہو؟ میں نے بولا نہ، تعویذ پلیدہ میں جانتا نہیں ہوں، اور تھوڑا سا عاملوں سے دور بھی ہوں، کیونکہ بہت سے عامل ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہے، تو میں تھوڑا سا ان لوگوں سے دور بھی ہوں۔ مجھے کہنے لگے مولانا کوئی بات نہیں، کوئی عامل کا نمبر ہمیں دے دو۔ میں نے کہا بھائی میں کسی عامل کا نمبر بھی نہیں دیتا، اتنی بات ضرور ہے کہ عاملوں کے رب کا نمبر میرے پاس ہے۔ کہنے لگی اللہ کا نمبر آپ کے پاس ہے، عاملوں کے رب کا نمبر ہے؟ میں نے بولا جی بالکل، تو اللہ کا نمبر دے دو، میری بات ہو جائے گی اللہ سے۔ میں نے بولا بالکل۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ لیکن وہ کام آپ کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ کہنے لگی مولانا صاحب جو پریشان حال ہو نا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، جو پریشان حال ہو اس کو کوئی بھی کام بتاؤں وہ کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے میری پریشانی دور ہو جائے، آپ بتائیں وہ کام میں کروں گی۔
میں نے کہا رات کے آخری پہر میں اللہ خود پہلے آسمان پہ آتے، اللہ خود پہلے آسمان پہ آتے، اور جو آخرت کے مالدار ہیں نا اللہ والے، وہ سب اٹھ جاتے ہیں، اور ہم جیسے گنہگار غفلت میں زندگی گزارنے والے، اور ہم جیسے گنہگار لوگ میٹھی نیند سوتے۔ خدا کے سارے عاشق لوگ اس کی عبادت میں جو بہت آگے ہے وہ سب اٹھ جاتے ہیں اور اپنی جولیوں کو بھر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب لیتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں خوشیاں بھر دیتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں۔ میں نے کہا میری رائے ہے آپ 4:30 سے 5 اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ، اور اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ بولے مولانا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میں نے کہا حل ہو جائیں گے 100%، 101%، 125% آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہی آتے پہلے آسمان پہ۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ 2 دن کے بعد فون آیا، مولانا صاحب میں 4:30 سے 5 میں اٹھ رہی ہوں، الحمدللہ میرے دل کو اطمینان ہو گیا، میرے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے، میرے آگے کے کام بننا شروع ہو گئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی، نہ کبھی آپ کو زندگی میں فون کروں گی۔ مجھے تو ایڈریس مل گیا، بولے جہاں سے کام بنتے ہیں وہاں کا ایڈریس مل گیا۔ اللہ کی شان 6 سال ہوئے آج تک مجھے ایک بھی فون نہیں آیا۔ او میری بیجاپور کی مائیں بہنیں، کیوں پریشان رہتی ہو آپ؟ کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ کو کوئی قرضہ ہے؟ بڑا مکان چاہیے آپ کو حج عمرے میں جانا ہے؟ کیا آپ کی ساس آپ کو ستاتی ہے؟ آپ کی بہو آپ کو ستاتی ہے؟ کیا آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہیں؟ کیا آپ کے شوہر آپ کی بات مانتے نہیں؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ رکھو نا بات اللہ کے سامنے 4:30 سے 5 میں۔ آپ کے مسئلے حل نہ ہو تو آپ مجھے کہنا، میرا رب آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ رات میں تہجد کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اشراق کی نماز بھی پڑھیں گے، اور نماز کوالٹی والی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بہت سی مستورات کی یہ شکایت ہوتی ہے، مولانا ہمارے بچے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب بھی گھر میں آئے تو ہمارے شوہر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے۔ کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں ایک وظیفہ ہے، موبائل چھڑوانے کا وظیفہ، موبائل چھڑوانے کا وظیفہ۔ عصر سے مغرب کے درمیان اگر کوئی اس نیت سے 100 مرتبہ یہ وظیفہ کرے، یا رؤوف یا عفو یا کریم، تینوں اللہ کے پیارے پیارے نام، یا رؤوف یا عفو یا کریم، اگر عصر سے مغرب کے درمیان کوئی 100 مرتبہ اس وظیفے کو اس نیت سے کر لے کہ اللہ جی میرے شوہر کا، میرے بچوں کا موبائل چھڑوا دے، اگر کوئی مستورات اس نیت سے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ سب کا موبائل چھوٹ جائے گا۔ ضرورت کے بقدر موبائل کا استعمال ہوگا، بچے بھی موبائل سے دور ہو جائیں گے، شوہر بھی موبائل سے دور ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں موبائل سے دور ہو جائے؟ اور یہ بہت مجرب عمل ہے، بڑا زبردست عمل ہے۔ میں ابھی 40 دن جماعت میں سے آیا نا، تو 15-16 دن میں نے دیکھا میری فیملی موبائل سے دور، میرے بچے موبائل سے دور، کھیل کود رہے ہیں بچے، گر پڑ رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہیں، تھوڑے گھر کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ وہ بچے ہی کریں گے نا کہ گھر میں دادا دادی کریں گے؟ گھر میں کچھ چیزیں آگے پیچھے کون کرے گا؟ بچے کریں گے۔ مستی کون کرے گا؟ بچے کریں گے۔ کھیل کود کون کرے گا؟ بچے کریں گے۔ بچے شرارت بہت کرتے ہیں، ارے بچے تھوڑی بہت تو مستی کریں گے نا، وہ گریں گے پڑیں گے تب تو مضبوط بنیں گے، تب تو طاقتور بنیں گے۔ تو میں نے دیکھا 15-16 دن تک الحمدللہ میری فیملی، میرے بچے موبائل سے بہت دور۔ پھر اس کے بعد 3 دن ایسے گزرے، میں نے دیکھا فیملی کے ہاتھ میں بھی موبائل، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ میں نے کہا ایک دفعہ میری اہلیہ سے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، 15-16 دن تک سب موبائل سے بہت دور تھے، یہ 3 دن سے سب موبائل کے قریب ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا معاف کرنا، غلطی بچوں کی نہیں میری غلطی ہے،
وہ 16 دن تک میں یہ عمل کرتی تھی. عصر کے بعد یا رؤوف یا عفو یا کریم میں سب کی نیت کرتی تھی نا, تو الحمدللہ سب موبائل سے دور تھے. یہ 3 دن سے وظیفہ چھوٹ گیا, موبائل کے لوگ قریب ہو گئے, تو غلطی میری ہے. تو اگر کوئی پڑھ لے, کسی کو کوئی ماں بہن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, یا رؤوف یا عفو یا کریم. ایک اور عمل سن لے, آخری بات, جمعہ کی نماز کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد مستورات جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد گھر میں 100 مرتبہ پڑھ لے, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. 100 مرتبہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنے؟ 1,00,000 گناہ. اس کے ابو کے 12,000 گناہ اور اس کی امی کے 12,000 گناہ, 1,24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. میں آپ کو کوئی پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک عورت تھی, اس نے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد گھر پہ یہ عمل شروع کر دیا. پڑھتی رہی 5 سال کے بعد اس کی ماں خواب میں آئی. کہا بیٹی میں گنہگار بہت تھی, میری زندگی غفلت میں گزری تھی, گناہوں میں گزری تھی. ہر جمعہ کو جب تو یہ وظیفہ کرتی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ میرے 12,000 گناہ معاف کر دیتے تھے ہر جمعہ کو. الحمدللہ 5 سال ہو گئے, آج کا وہ دن ہے کہ تیرے عمل کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. خلاصہ یہ ہے کہ میری مغفرت ہو. اتنا زبردست عمل. اور یہ عمل مصلی پر بیٹھ کر کرنا ضروری نہیں, نماز کے بعد فوراً کرنا ضروری نہیں, سنتوں کے بعد کرنا ضروری نہیں, چلتے پھرتے بھی کر سکتے. عصر کے بعد جو 80 سال کی عبادت کا ثواب, 80 سال کی گناہ معاف, وہ جو عمل ہے وہ اسی جگہ بیٹھ کے کرنا ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد. وہ درود شریف جو ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جمعہ کے دن عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کوئی 80 مرتبہ پڑھے اس درود شریف کو, اس کے 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب. اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کر کرو, جمعہ کی نماز کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ سکتے, چلتے پھرتے بھی. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ایک اور عمل ہے, عزت کو حاصل کرنے والا عمل, زبردست, اللہ کا نام ہے, اگر کوئی وہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت نصیب فرمائیں گے. خیر وقت بھی ہو چکا ہے, آپ سے گزارش ہے مغرب کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کو جامع مسجد میں بھیجنے کی کوشش کریں, تاکہ کچھ دین کی باتیں, کچھ اہم باتیں, کچھ ضروری باتیں, فیملی کے ساتھ کیسے رہنا, مستورات کے ساتھ کیسے رہنا, گھر میں آ کے موبائل سوئچ آف کر دینا, اپنی فیملی کو وقت دینا, فیملی کے لیے تیار ہو کر کے رہنا, دونوں میاں بیوی کو مل جل کر کے رہنا, کچھ اہم اور ضروری باتیں مجھے آپ کے گھر والوں کے سامنے بھی رکھنی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کو ضرور مغرب کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کو کہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں میں ان کے سامنے بھی رکھوں گا. اگر آپ کے بچوں میں کوئی حافظ عالم ہو تو ان کا بھی جمعہ آج عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں حفاظ اور علماء کی بھی مجلس ہے, آپ اپنے بچوں کو وہاں بھی بھیجنے کی کوشش کریں. اور آپ گھر والوں سے معلوم کر لینا, میں انشاءاللہ ان کو رزق میں برکت کا اور عزت حاصل کرنے کا وظیفہ آج مغرب کے بعد بتانے والا ہوں. آپ ان سے معلوم کر لینا. اور میری دینی ماؤں بہنوں, یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو چین سکون عطا فرمائے, آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے, آپ تہجد گزار ہو جائے. انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی, اللہ خوش ہو جائیں گے, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ اشراق پڑھنا شروع کریں, آپ کے پورے دین کے کام کاج میں خدا کی مدد ہوگی. برقع سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا پہنے, ڈیزائن والے, نقش و نگار والے, اللہ کو ناراض کرنے والے, نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والے برقعے نہ پہنے. بد نظری سے بچے, زنا سے بچے, یہ اللہ کو بڑی ناراض کرنے والی چیز ہے. اللہ کو ناراض نہ کرے. اپنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کرے, زیادہ ان کو اسکول نہ پڑھائے,
زیادہ ان کو اسکولوں کی طرف متوجہ نہ کریں، 4-5 کلاس انف ہے، پھر کوئی اچھا ٹیوشن کروا لے۔ ہماری بچیوں کے آج ایمان کے مسئلے ہو رہے ہیں، جہاں جاتے ایک ہی بات سنتے ہیں، بچیاں اسکول جاتی تھی پتہ نہیں کیا کھلانے میں آیا، وہ غیر کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اپنی بچیوں کا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اپنی بچی کو یہاں تکلیف پہنچے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ہماری بچی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جلے گی؟ کیا ماں باپ وہ دیکھ سکیں گے اگر بغیر ایمان کے چلی گئی تو؟ نہ نہ نہ، اپنی بچی کو گھر میں رکھے، اس کو پیار دے، اس کو محبت دے، گھر کا کام کاج سکھائے، گھر کا رہن سہن سکھائے، بہشتی زیور پڑھائے، اللہ موقع دے تو عالمہ بنا دے، حافظہ بنا دے، دین کی داعیہ بنا دے، اللہ کی ذکر کرنے والی بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں، نماز اول وقت پڑھے، کوالٹی والی پڑھے، برقعے کا اہتمام کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ کو بڑا کریم پائیں گے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ جی، دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہے، وہ مفتی صاحب کے بچوں کی داستان تو سنی نہیں جاتی۔ اے اللہ، میرا کہہ لینا آسان تھا، ان لوگوں کا سن لینا آسان تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتے ہیں۔ وہ بیچارے 3 چھوٹے چھوٹے بچیاں اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تڑپتے۔ ابھی بھی تو شام کا وقت ہے، انہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی، وہ ماں کے ہاتھ کا کھانا، وہ ماں کے ہاتھ کی چیزیں، وہ ماں کے ہاتھ کی تیاری، وہ ساری چیزیں یاد آتی ہوگی۔ اللہ ان بچوں پر رحم فرما۔ بہت سے بچے ایسے ہیں، ابھی ایک مدرسے میں جانا ہوا، مجھے کہا مولانا 42 بچے ایسے ہیں جن کی اماں نہیں، 40 بچے ایسے ہیں جن کے ابو نہیں۔ اللہ، ان بچوں کو دیکھا نہیں جاتا، کیا ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ان بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ، آج کی مجلس میں ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں، اب ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، بد نظری کی طرف نہیں جائیں گے، نامحرموں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، آپ کے دین کی محنت کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ یہ مائیں بہنیں نیت کرتی ہے سیدھا سادہ برقع پہنے گی، اول وقت بڑی جاندار آپ کی دھیان والی نماز پڑھے گی، ہر نماز کے بعد 3-4 منٹ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آپ سے بھیک مانگے گی، اللہ اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ اللہ، یہ ماؤں بہنوں کی بڑی قربانی ہے، یہ دور دراز سے آئی، اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے آئی۔ اللہ، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، انہیں روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب وغیرہ اکابرین کے بیانات اپنے گھروں میں سننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کان کے راستوں سے دین کی باتیں دلوں پر اثر کرے۔ جب پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے تو پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے۔ اللہ، جب یہ ہماری مائیں بہنیں دین کی باتیں سنے گی، ہمارے اکابرین کی زبانی سنے گی، اچھی باتیں ان کے کانوں میں پڑے گی، انشاءاللہ دینداری آئے گی۔ جب ماؤں کے اندر دینداری آئے گی، بچوں میں دینداری منتقل ہوگی، گھروں میں دینداری والا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ جی، ایک نظر کرم فرما دیجئے، ہم تمام کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دیجئے، ہماری پریشانی کو دور کر دیجئے، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔